खास खबरें। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम के खिलाफ मंगल को यौम स्याह मनाने का ऐलान। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का भी फैसला। कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। मसले पर आर्मी ज़मीर को जगाएंगे वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ। सुप्रीम कोर्ट में कराची बदअमनी केस की समाअत। अदालत ने सिंध हुकूमत से तमाम अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट मांग ली। किस कानून के तहत सजा याफ्ता मुजरिमों को पेरोल पर छोड़ दिया जाता है? अफसरान को कानून का इल्म तक नहीं, क्या अलिफ बे का कायदा पढ़ाएं? जस्टिस गुलजार के रिमार्क्स। फ्रांस के शहर नीस में कौमी दिन की तकरीबात के दौरान दहशतगर्दी। जश्न में मसरूफ अफराद पर हमलावर ने ट्रक चढ़ा दिया। 84 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा जख्मी। पुलिस फायरिंग से हमलावर हलाक। फ्रांस के शहर नीस में जश्न की खुशियां मांद पड़ गईं। 84 अफराद की हलाकत के बाद हर तरफ फजा सोगवार है। आलमी बरादरी ने इस अफसोसनाक वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। यह है फ्रांस का खूबसूरत साहिली शहर नीस, जहां गुज़िश्ता रोज शहरी कौमी दिन की खुशियां मनाने में मगन थे और आज नीस का माहौल मातमज़दा है। नीस के शहरियों के लिए सूरज तुलू हुआ तो हर शहरी खौफजदा नजर आया। रोवेरिया शहर की सुबह भी खौफ और शौक भरी थी, जहां परचम सरनिगू कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज हमलावर ने नीस में कौमी दिन की खुशियां मनाने वालों को पहले रौंदा और फिर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर हलाक हो गया। हंसते मुस्कुराते अफराद लाशों में बिखर गए। जो अफराद इस वाक़े में जख्मी हुए उनकी खुशियां लम्हों में छिन गई। वाक़े के बाद फ्रांस के सदर फ्रांसवा होलांद ने इस वाक़े को दहशतगर्द हमला करार दिया और मुल्क में नाफिज इमरजेंसी में मजीद 3 माह की तोसी कर दी। दुनिया भर से इस हमले पर मजम्मतों का सिलसिला जारी है। अमरीकी सदर बराक ओबामा, बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म टेरेसा मे, कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो समेत दीगर अफराद ने वाक़े पर इजहार अफसोस किया। मंगोलिया में एशिया यूरोप फोरम के इजलास में शरीक रहनुमाओं ने भी हमले की मजम्मत करते हुए हलाकतों पर गहरे रंज का इजहार किया। मंगोलिया में होने वाले एशिया यूरोप फोरम में भी नीस हमला छाया रहा। इस इजलास में शरीक रहनुमाओं ने दहशतगर्दों के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई पर जोर दिया और नीस हमले पर 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की। मंगोलिया में एशिया यूरोप 2016 का 11वां इजलास जारी है। दारुल हुकूमत ओलान बातर में जारी इफ्तिताही इजलास में फ्रांस में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़े पर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। फ्रांसीसी वजीर दाखिला जन मार्क एरोद का कहना था कि हमले से मुताल्लिक यकजहती और हमदर्दी के पैगामात मिल रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन को मजीद मुस्तहकम करना होगा। हमले पर हर कोई गमगीन है। हम पुरज़म अंदाज में दहशतगर्दी को खत्म करने में अपना किरदार अदा करेंगे। इजलास में ASEM के 51 मेंबर शरीक हैं, जिनमें 30 यूरोपीय और 21 एशियाई ममालिक शामिल हैं। इजलास में यूरोप एशिया फोरम को 20 साल मुकम्मल होने के हवाले से मुस्तकबिल के लाहे अमल पर भी गौर किया जा रहा है। आज फ्रांस में होने वाला हमला मौजूए बहस रहा। यूरोपीय काउंसिल के सदर डोनाल्ड टस्क ने कहा कि हम फ्रांसीसी अवाम के गम में बराबर के शरीक हैं। खुशी के मौके पर होने वाले इस हमले के खिलाफ यूरोप और एशिया एक साथ खड़े हैं। हम इस हमले की मजम्मत करते हैं और इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी और नफरत के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी। स्लोवेकिया के वज़ीर-ए-आज़म रॉबर्ट फेको और जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल समेत मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदों ने इस वाक़े पर इजहार अफसोस किया और कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हमारी अव्वलीन तरजीह है। हम नए हमले की हर सतह पर मजम्मत करते हैं। हमें अपने मुश्तरका अज़्म के लिए हर वक्त तैयार होना चाहिए। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के लिए ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए। एशिया यूरोप यानी ASEM को 1996 में कायम किया गया था। इसका मकसद यूरोप और एशिया के ताल्लुक को मजीद मुस्तहकम करना है। इस तंजीम के तहत सियासी, इक़्तिसादी, समाजी और सकाफती उमूर पर बैनुल इलाक़ाई मुबाहिसे का इनेकाद किया जाता है।
فرانس میں دہشت گرد واقعے کے بعد پیرس میں سوگ کا سما ہے۔ پیرس کے مرکز میں لوگوں کی بڑی تعداد واقعے کے خلاف اظہار افسوس کر رہی ہے۔ پیرس میں موجود ہیں ہمارے نمائندے محمد یونس، ان سے بات کرتے ہیں۔ یونس، فرانس میں دہشت گردی کے واقعے پر عوام کا کیا کہنا ہے؟ انتظامات انتہائی سخت کر دیے گئے ہیں اور پولیس کی باری نفری اور ساتھ فوج کو بھی طلب کر لیا گیا ہے، اور تمام بڑے شہروں میں، ہوٹلوں میں، ایئرپورٹ، ریلوے اسٹیشن اور بازاروں میں سیکورٹی کی انتہائی سخت انتظامات ہیں اور سیکورٹی کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے، جبکہ اٹلی نے بھی اپنے بارڈر فرانس کے ساتھ انتہائی سخت کر دیے ہیں، کیونکہ نیس کا شہر بارڈر کے قریب ہے اٹلی کے، اور کبھی یہی امکان ہے کہ اگر ان کے کوئی دوست اور ان کے دوسرے سہولت کار ہوں جو کہ فرار ہونا چاہتے ہوں تو فرار نہ ہو سکے۔ نیس میں قومی دن پر شہریوں پر حملے کے واقعے پر بات کرنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے تجزیہ کار علی رضا سید سے۔ علی رضا صاحب، آپ نے آج نیوز کے لیے وقت نکالا، آپ کا اس پر بہت شکریہ۔ فرمائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیس میں جو واقعہ پیش آیا ہے، کیا یہ یورپ میں ہونے والے دہشت گرد واقعات کا تسلسل ہے؟ دیکھیں، جس طریقے سے یہ بالکل ایک نئے انداز سے ایک اٹیک ہوا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے تانے بانے کہیں نہ کہیں اس جو مائنڈ سیٹ ہے اس کے ساتھ ملتے ہیں، کیونکہ جو بندہ اس میں انوالو تھا وہ ٹونیزین اوریجن کا ہے اور فرینچ نیشنل ہے، تو وہ ابھی تک اس کی انکوائری ہو رہی ہے مزید، لیکن جس طریقے سے یہ واقعہ ہوا ہے 2 کلومیٹر تک وہ ٹرک لے کے انسانوں پہ چڑھا ہے، اور جس طریقے سے اس نے یہ کیا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اس قسم کا مائنڈ سیٹ نظر آتا ہے۔ ابھی تک کوئی کنفرم نہیں ہے، کسی قسم کی ریسپانسبلٹی قبول نہیں کی گئی، لیکن اس کے اوریجن سے دیکھیں اور جس طرح کا واقعہ پیش آیا اس سے لگتا ہے کہ یہ اسی قسم کی ایک نئے طریقہ ہے۔ اچھا، ایک چیز یہ بتائیے گا علی رضا صاحب، یہ فرمائیے گا کہ جب ہم پاکستان میں یا کسی تھرڈ ورلڈ کنٹری میں ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سی چیزوں کے مسائل ہوتے ہیں، رسپانس ٹائم جو سیکیورٹی فورسز کا ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے، وہ زیادہ ہوتا ہے، یہاں پر ادھر کم ہوتا ہے، اس کے باوجود اتنے آرام سے، اور خاص طور پر جبکہ ایمرجنسی پہلے ہی نافذ تھی، اس طرح کے واقعے کا اتنی آسانی سے ہو جانا، یہ سیکیورٹی لیپس نہیں ہے؟ بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں سیکورٹی لیپ ہے، کیونکہ وہ ایریا جو ہے وہ بند تھا ٹریفک کے لیے، صرف پیڈسٹرین کے لیے وہ ایریا رکھا گیا تھا، کیونکہ نیشنل ڈے تھا اور لوگ آئے تھے سیلیبریشن کے لیے، اور وہاں فائر ورکس وغیرہ ہو رہا تھا۔ جو ہی فائر ورکس ختم ہوا ہے اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کہیں کمی رہی ہے سیکورٹی اداروں کی۔ اچھا، اب یہ فرمائیے گا کہ اب جس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ہمیشہ کریٹیسائز کیا جاتا رہا ہے، ڈو مور کے مطالبات پاکستان سے کیے جاتے رہے ہیں، حالانکہ پاکستان اپنی کیپیسٹی میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم نے بہت سے قربانیاں بھی دیں اور بہت کچھ اچیو بھی کیا، تو اب جیسے واقعات ایسے ترقی یافتہ ممالک میں بھی ہو رہے ہیں تو کیا کچھ پاکستان کی کریڈیبلٹی اس حوالے سے بڑھے گی کہ پاکستان نے ہاں ان مشکل حالات میں بھی کچھ بہتر کیا، جبکہ یہ ہائی ٹیک کنٹریز جو ہے وہ اتنا کچھ نہیں کر پا رہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو اس وقت تک ہماری سیکورٹی فورسز نے جس طریقے سے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کیا ہے، جس طرح ان کے ساتھ نپٹا ہے، وہ قابل تحسین ہے۔ یہاں کا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دنیا میں ہر جگہ پہ اس کے خلاف اگر ہم نے کرنا ہے تو یہ بائی فورس، خالی فورس جو ہے نا اس سے کام نہیں چلے گا، چاہے وہ یہاں پہ ہو، پاکستان میں ہو یا دنیا کے کسی حصے میں۔ اس کے لیے ہمیں جو مائنڈ سیٹ ہے، جو اس کے پیچھے چیزیں کار فرما ہے، ان کے پیچھے چلنا پڑے گا، ان کو دیکھنا ہوگا کیا وجوہات ہیں، کیوں اس طرح کے لوگ انڈیویجول جو ہیں وہ بھی اس مائنڈ سیٹ کی طرف جا رہے ہیں، ایکسٹریم اپنے آپ کو ایکسٹریم راستے پہ ڈال رہے ہیں، تو ہمیں ان وجوہات کو بھی دیکھنا ہوگا اور اس مائنڈ سیٹ کے خلاف اٹھ کے کھڑا ہونا ہوگا۔ جب تک ہم مائنڈ سیٹ کے خلاف نہیں ہوں گے تب تک میں نہیں سمجھتا کہ یہ خالی سیکورٹی فورسز کا اس پہ قابو پا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا علی رضا سید صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے، برسل سے آپ نے ہمیں جوائن کیا تھا، تمام تر واقعے پر آپ نے ہمارے ساتھ اپنا تجزیہ شیئر کیا۔ فرانس واقعے پر بات کرنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے فرانس میں پاکستان کے پریس کاؤنسلر طاہر خوشنود صاحب۔ طاہر صاحب، آپ نے بھی ہمارے لیے وقت نکالا، آپ کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے جو انفارمیشن ہے وہ ہمیں دیجیے گا کہ نیس واقعے کے حوالے سے اب تک ہلاکتوں کی تعداد میں کوئی اضافہ تو نہیں ہوا، اور زخمیوں کی تعداد کتنی ہے، اس بارے میں کچھ بتا دیجیے گا۔
جی انفارمیشن کا تعلق تو جہاں تک ہے وہ تو میری بھی انفارمیشن وہی ہے جو آپ لوگوں کی ہے، انٹرنیشنل میڈیا کے تھرو ہی ہم سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. تو رپورٹنگ جو ہو رہی ہے وہ تو سب کے لیے ہو رہی ہے، چونکہ میں پروفیشنل رپورٹر نہیں ہوں، نہ ہی ہمارے پاس کوئی غیر معمولی قسم کی اطلاعات کا ذریعہ ہوتا ہے. تو 84 ہی بتا رہے ہیں ابھی تک لیٹسٹ جو ہے فگر. اچھا، ساتھ ہی یہ بتا دیجئے گا کہ جو یہ افراد ہلاک ہوئے ہیں ان میں یا زخمی ہونے والوں میں کوئی پاکستانی شہری تو شامل نہیں ہے؟ نہیں، ابھی تک کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی پاکستانی نہیں ہے اس طرح. اچھا، ایک چیز یہ بھی ہمیں بتائیے گا طاہر صاحب کہ وہاں پر پاکستانی بھی ظاہر ہے کہ بڑی تعداد میں بستے ہیں، تو اس واقعے کے بعد نارملی ہم جس طرح سے دنیا کے دیگر ملکوں میں دیکھتے ہیں کہ فوراً ہی مسلمانوں کے خلاف یا پھر پاکستانیوں کے خلاف ری ایکشن سامنے آتا ہے، تو ایسی کوئی اطلاعات تو آپ تک نہیں پہنچی یا پاکستانیوں نے آپ سے رابطہ تو نہیں کیا اس حوالے سے؟ جی فرانس کا جہاں تک تعلق ہے، باقی یورپ میں یا ریسٹ آف دی ورلڈ میں تو کچھ شاید مجھے نہیں پتا، لیکن جہاں تک فرانس کا تعلق ہے، فرانس میں پاکستانی کمیونٹی ٹوٹل فرانس میں وہ تقریباً 1 لاکھ کے قریب ہیں، جس میں سے 70-80 ہزار تو صرف پیرس میں. ٹھیک ہے. نیس میں بلکہ بہت تھوڑی تعداد ہے پاکستانیوں کی. آپ کی بات کو میں تھوڑا سا کنٹراڈکٹ کر رہا ہوں، بلکہ وہ کہیں گے 15 سے 20 فیملیز ہیں، اس سے زیادہ پاکستانی نیس میں نہیں ہے. میں ریسنٹلی گیا بھی تھا نیس، وہاں پہ کچھ دوستوں سے ملاقات بھی ہوئی تھی، تو بڑی محدود تعداد میں پاکستانی ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی اللہ کے فضل سے زخمی یا کسی طرح بھی اس لحاظ سے اس میں ملوث یا مطلب متاثر نہیں ہوا کوئی پاکستانی. ٹھیک ہے، بہت بہتر. اور ادروائز بھی فرانس میں جو گزشتہ واقعات بھی ہوئے ہیں ان کے دوران پاکستانیوں کے لیے کوئی امپلیکیشن نہیں ہے ان واقعات کی، اس لیے کہ یہاں کی جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہ بہت ہی ایک ڈوسائل کمیونٹی جس کو کہنا چاہیے پولیٹیکلی، کہ وہ اپنا بزنس اور اپنا کاروبار اور اپنا روزمرہ کے معاملات میں ہے، ان کا کوئی زیادہ انٹرنیشنل پالیٹکس سے یا ان چیزوں سے کسی قسم کا ابھی تک واسطہ نہیں ہے. اس لیے پاکستانیوں کے لیے فرانس میں کوئی امپلیکیشن نہیں ہے ان چیزوں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا طاہر خوشنود صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. فرانس میں دہشت گردی کے ایک اور واقعے نے جہاں فرانسی عوام کو غم میں مبتلا کر دیا، وہیں سوشل میڈیا پر بھی اس کے خلاف تبصرے جاری ہے. نائرہ نے مختصر الفاظ میں اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ بلا شبہ آج فرانس میں فضا ابتیدہ ہے. سارا لکھتی ہے کہ کیوں دنیا اتحاد کے لیے کسی سانحے کا انتظار کرتی ہے، ہم کیوں ایک ساتھ اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے کوششیں نہیں کرتے. حمزہ بٹ نے لکھا، نیس کے واقعے میں بے گناہ افراد کی ہلاکت پر دل خون کے آنسو رو رہا ہے، اس طرح کے واقعات کو بند ہونا چاہیے. امبر دے ٹویٹ کیا، یہ واقعہ گھنونا ہے، دنیا کس طرف جا رہی ہے، دنیا کو محفوظ بنانے کے لیے حکمران کوششیں کرے. امریکی ریاست نیواڈا میں بھی 2 بم دھماکے ہوئے جن میں ایک شخص ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا. نیواڈا کے گورنر نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ عوام کا ہر صورت تحفظ کیا جائے گا. امریکی ریاست نیواڈا کے مشرقی قصبے میں 2 بم دھماکے ہوئے جس میں ایک شخص ہلاک اور دوسرا زخمی ہو گیا. پہلا دھماکہ ہلاک ہونے والے شخص کی گاڑی میں ہوا، جبکہ دوسرا دھماکہ وہیں واقع ایک گھر کے قریب ہوا. تاہم دوسرے دھماکے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. واقعے کی وجوہات کا تاحال پتہ نہیں لگایا جا سکا ہے. تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ دھماکہ کار میں موجود دھماکہ خیز مواد کے پھٹنے سے ہوا ہے. نیواڈا کے گورنر نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ عوام کا ہر صورت تحفظ کیا جائے گا. اب ایک اور تازہ اور اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پاکستان کو بدنام کرنے کی ایک اور سازش بے نقاب ہو گئی ہے. تفصیلات آج نیوز کو موصول ہو گئی ہیں، جن میں افغان جعلی دستاویزات کا بھانڈا پھوڑ دیا گیا ہے، جس کا مقصد پاکستان کو عالمی دہشت گرد تنظیموں کا حصہ قرار دینا تھا. اس سازش کے تحت پڑوسی ملکوں میں دہشت گردی کرا کر پاکستان پر اس کا نام تھوپنا تھا. ان دستاویزات میں مضمون مقاصد کے حصول کے لیے پاک آرمی اور ISI سے متعلق جعلی دستاویزات تیار کی گئیں، جبکہ افغان سازش کے تحت دہشت گردی میں پاکستانی سیکیورٹی اداروں کو ملوث ظاہر کرنا تھا. اور یہ سازش کسی اور نے نہیں بلکہ NDS چیف رحمت اللہ نبیل نے تیار کی تھی. افغان جو ایجنسی ہے اس کے چیف ہیں رحمت اللہ نبیل، انہوں نے یہ سازش تیار کی تھی اور اس کا مقصد پاکستان کو عالمی دہشت گرد تنظیموں کا حصہ قرار دینا تھا. جعلی دستاویزات اس میں استعمال کی گئیں
اور اس کا بھانڈا پھوٹ چکا ہے. نہایت افسوسناک معاملہ ہے. پاکستان چاہتا ہے کہ پڑوسی ملک افغانستان میں امن و امان کا قیام ہو اور اس کی وجہ سے پورے خطے میں اس کے اثرات بہتر ہوں گے, لیکن افغانستان ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کو ہر جگہ بدنام کرنا چاہتا ہے. بارڈر اسکرمشز اس کی بھی ایک مثال ہے کہ بارڈر پر بار بار ان کی جانب سے خلاف ورزیاں کی جاتی ہیں اور پاکستان کی خواہشات اپنی جگہ, لیکن افغانستان ٹوٹل ہی دوسری سمت میں چل رہا ہے. ایک مرتبہ پھر آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کو بدنام کرنے کی ایک اور سازش بے نقاب کر دی گئی اور اس کی تفصیلات آج نیوز کو موصول ہو گئی ہیں, جن میں افغان جعلی دستاویزات کا بھانڈا پھوڑ دیا گیا ہے. یہ سازش NTS چیف رحمت اللہ نبیل نے تیار کی تھی, جس کا مقصد پاکستان کو عالمی دہشت گرد تنظیموں کا حصہ قرار دینا تھا. اس سازش کے تحت پڑوسی ملکوں میں دہشت گردی کرا کر پاکستان پر اس کا نام تھوپنا تھا. ہمارے ساتھ فیصل رضا خان موجود ہیں, ہم اس بارے میں مزید بتائیں گے. فیصل رضا خان, یہ بتائیے گا, یہ کیا انہوں نے GHQ اور ISI سے منسوب کوئی دستاویزات چھاپی تھیں؟ یہ معاملہ کیا ہے, ذرا ایکسپلین کیجئے گا ناظرین کے لیے. جی بالکل, بنیادی طور پر جو ہے جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی را اور افغان انٹیلیجنس ایجنسی NDS کے درمیان جو ہے وہ کافی عرصے سے ایک گٹھ جوڑ چل رہا ہے, جس کے باعث پاکستان کے مختلف حصوں میں ہم نے دہشت گردی کے بہت بڑے جو ہے واقعات دیکھے جس میں قیمتی جانوں کا زیاں ہوا. اسی کے ساتھ ساتھ افغانستان میں جو اس وقت بدامنی ہے, اور اس سازش کو بنیادی طور پر NDS کے جو سابق سربراہ تھے رحمت اللہ نبیل, انہوں نے تیار کیا تھا اور اس میں ان کو بھرپور معاونت حاصل تھی را کی. یہ بنیادی طور پر جو دستاویزات تیار کی گئی ہیں, ان کے تحت جو ہے وہ پاکستان آرمی اور پاکستان کی پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی ISI کو بدنام کرنا تھا, اور پاکستان کو اس لحاظ سے بدنام کرنا تھا کہ پاکستان کو پوری دنیا میں ایک دہشت گرد ملک کی حیثیت سے جو ہے وہ گردانا جائے, اور پاکستان کے مختلف ہمسایہ ممالک جو ہیں ان میں را اور NDS کے نیٹ ورک کے ذریعے دہشت گردی کروا کر تمام تر جو الزامات ہیں وہ پاکستان کی آرمی اور پاکستان کی اس کو سونپے جائیں تاکہ پاکستان بدنام ہو اور یہ ساتھ جائے کہ پاکستان کی آرمی کی ایجنسی جو ہے وہ اس قسم کے واقعات دہشت گردی کی پشت پناہی کرتی ہے. تو یہ بنیادی طور پر NDS کا جو یہ تمام تر افسانہ ہے, گزشتہ روز جو ہے اس کے حوالے سے نہ صرف جو ہے وہ افغانستان کے اہم چینلز, بڑے بڑے چینلز, بلکہ بھارت کے چینلز کے اوپر بھی جو ہے ان دستاویزات کو نہ صرف جو ہے وہ نشر کیا گیا ہے, بلکہ مختلف اخبارات نے ان کو نمایاں کوریج دی ہے. اور پاکستان کے جو آرمی کے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انٹیلیجنس ذرائع ہیں, انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ تمام تر جو یہ دستاویزات جو کہ NDS کے ذریعے جو ہے وہ اجاگر کی گئی, سامنے لائی گئی ہیں, تمام کی تمام فیک دستاویزات ہیں. اس کا اندازہ اس امر سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جو آج نیوز جو تحقیقات کی ہیں اس کے مطابق جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ یہ ہے کہ جو آرمی کا لوگو اس میں استعمال کیا گیا ہے وہ بھی بنیادی طور پر غلط ہے, اسے انٹرنیٹ سے اٹھایا گیا اور اس کو پیش کیا گیا, جبکہ آرمی کا جو اصل لوگو ہے وہ بنیادی طور پر اس میں جو تلواریں ہیں, جو 2 تلواریں کراس وورڈز ہیں, وہ بنیادی طور پر سیدھی تلواریں. فیصل رضا خان, یہ نہ ہی انہیں بتائیں تو بہتر ہے, کیونکہ ابھی تو ٹیڑھی تلواریں بنائی ہیں, یہ نہ ہو کہ پھر سیدھی کر کے دوبارہ سے لوگو چھاپ دیں. بہرحال بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور اس حوالے سے آپ نے آگاہ کیا. اب ہمیں جوائن کریں گے اس سارے معاملے پر بات کرنے کے لیے معروف تجزیہ کار اور افغان امور کے ماہر رستم شاہ مومن صاحب. رستم شاہ صاحب, یہ فرمائیے گا کہ افغان خفیہ اداروں کی ہم نے دیکھا کہ ایک اور بھونڈی سازش ناکام ہو چکی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سازشوں کے پیچھے افغان حکومت ہے اور اس کے ساتھ بھارت ہے, یا پھر امریکہ بھی اس میں ملوث دکھائی دیتا ہے آپ کو؟ دیکھیے, پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان وہاں پہ ایسی تخریب کاری کیوں کرے, اس سے پاکستان کو فائدہ کیا ہوگا یا پاکستان کی افواج کو یا پاکستانی ریاست کو فائدہ کیا ہوگا, بجز اس کے کہ پاکستان کی بدنامی ہو, ٹینشن میں اضافہ ہو, کشیدگی میں اضافہ ہو, پاکستان کو کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. لہذا یہ ناممکن ہے کہ پاکستان ایسی کارروائیاں وہاں پہ کرے جس سے کہ نہ پاکستان کا فائدہ ہو بلکہ پاکستان کا نقصان ہو. اب افغان یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں, ان کی وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ انسرجنسی وہاں 24-25 صوبوں تک بڑھ گئی ہے اور ہر روز جو ہے تقریباً اوسطاً 265 وہاں پہ حملے ہو رہے ہیں حکومت کی تنصیبات پہ, حکومت کی فوجوں پہ اور نیٹو کی فوجوں پہ, اور ان کا تدارک کرنا ان کے لیے اب تقریباً ناممکن ہو گیا ہے. بہت سے ایسے صوبے ہیں جن کے جو گورنر ہیں وہ طالبان کے ساتھ رابطوں میں ہیں اور ان کا سروائیول اس بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ طالبان کو وہ خوش رکھیں اور ان کو ٹیکس وغیرہ دیں. جو کنوائز گزرتی ہیں ملٹری کنوائز, حتیٰ کہ جو نیٹو کی کنوائز گزرتی ہیں افغانستان کے مختلف علاقوں سے,
وہ بھی طالبان کو ٹیکس دے کر گزر سکتے ہیں، بجز اس کے ان کے لیے کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ تو یہ وہاں پہ صورتحال ہے، کوئی 40-45% رقبہ جو ہے وہ طالبان کے کنٹرول میں ہے۔ کنٹرول کا مقصد یہ ہے کہ وہاں ان کی عدالتیں بھی چل رہی ہیں، ان کا نظام بھی چل رہا ہے، وہ لوگوں سے ٹیکس بھی لے رہی ہیں اور لوگوں کو جسٹس بھی ڈیلیور کر رہی ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے، تو ان صورتحال سے تنگ آ کے ان کو تو کوئی اسکیپ گوٹ ڈھونڈنا تھا، اور وہ یہی راہ گلاتے رہتے ہیں کہ پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں۔ یہ پوچھا جائے ان سے کہ 14 سال میں کبھی ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ پاکستان سے تخریب کار جاتے ہوئے افغانستان کے اندر 40 میل 60 میل 80 میل جاتے ہوئے اور اپنے نشانوں کو وہ ٹارگٹ کرتے ہوئے کبھی ان کو انٹرسپٹ کیا گیا، کبھی ان کو کنفرنٹ کیا گیا، کبھی ان کو کیپچر کیا گیا، کبھی ان کو ہلاک کیا گیا، یا جاتے وقت یا واپس آتے وقت؟ تو یہ ناممکن ہے۔ اگر 14 سال میں ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان سے لوگ گئے یا واپس آ رہے تھے، اور اس سارے عرصے میں کبھی ایک مرتبہ ایسا نہیں ہوا کہ ان کو کنفرنٹ کیا گیا ہو یا ان کو گرفتار کر لیا گیا ہو یا ان کو مارا گیا ہو، تو اس سے لازماً یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ افغانستان کی جو انسرجنسی ہے وہ انڈیجنس ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ افغان انٹیلیجنس ادارہ جو NDS ہے کہ اس کا اس میں میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ کا اس میں کوئی ہاتھ ہے۔ امریکہ نہیں چاہے گا کہ دونوں ممالک کے تعلقات کشیدہ ہوں، کیونکہ دونوں ممالک پولیٹیکلی ان کے الائز ہیں، اور افغانستان تو مکمل طور پہ ان پہ ڈیپینڈ بھی کرتا ہے اور ان کی فوج بھی وہاں پر ہے۔ تو اب امریکہ کبھی نہیں چاہے گا کہ حالات شاہ صاحب آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گی کہ ایک جانب افغان حکومت پاکستان سے اچھے تعلقات کا اظہار کرتی ہے اور دوسری طرف سازشیں تیار کر رہی ہے، ان حالات میں خطے میں امن قائم ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں، امن کی بات تو اب دور چلی گئی۔ جب ملا منصور کو جن کی جماعت کے ساتھ امریکہ بات چیت کرنے کی کوشش کر رہا تھا ٹرائی لیٹرل کوآرڈینیٹر پروسیس میں، ایک طرف ان سے بات چیت کرنے کی کوشش جاری تھی، دوسری طرف ان کو مارنے کی قتل کرنے کی تیاریاں بھی جاری تھیں۔ تو یہ دوغلا پن اب نہیں چل سکتا۔ جب ان کو ختم کر دیا گیا، ان کو ایلیمنیٹ کیا گیا، تو کوآرڈینیٹر پروسیس بھی ختم ہو گیا، اور اس وقت میں افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ امریکہ اس وقت افغانستان میں ریکنسیلیشن کے پروسیس میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا، اور نہیں افغان حکومت۔ پوائنٹ وہی ہے رستم شاہ محمد صاحب کہ اس کا مطلب ہے کہ امن نہ چاہنے والوں میں امریکہ بھی شامل ہے، کہ جب بیت اللہ محسود سے بات چیت ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت مذاکرات کی بات ہوتی ہے، اسے مار دیا جاتا ہے، ملا اختر منصور سے بات ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت انہیں مار دیا جاتا ہے۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر اس میں امریکہ کی انوالومنٹ بھی تو ہے کسی حد تک؟ دیکھیں، امریکہ کی انوالومنٹ اس واقعے میں نہیں ہے، اس واقعے میں نہیں ہے، لیکن ویسے ہاں بالکل یہ بات آپ کی صحیح ہے، بلکہ میں اسے آگے بڑھ کر کہوں گا کہ جب ڈماڈولا میں جو بات چیت ہو گئی تھی اور سیٹلمنٹ ہو رہا تھا 2009 میں 2008 میں، تو اسی رات کو امریکہ کے ڈرون نے ان سب کو ختم کر دیا۔ تو یہ تو پرانی بات ہو گئی کہ امریکہ وہاں سے جانے کو تیار نہیں ہے، اس لیے امریکہ ریکنسیلیشن پروسیس میں بھی کوئی دلچسپی نہیں رکھتا، اور وہ یہی چاہتا ہے کہ وہ ان کے قدم وہاں پہ جمے رہیں۔ 5 ان کے پاس بڑے اڈے ہیں، ابھی ان کے پاس کوئی 13,000 نیٹو کی فورسز ہیں، 13,000 نیٹو کی فورسز، ان کے پاس سارا جدید اسلحہ ہے، ان کے پاس ڈرونز بھی ہیں، جٹ طیارے بھی ہیں، بامبرز بھی ہیں، فائٹرز بھی ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ مستقبل قریب میں، اب تو 2020 تک انہوں نے تیاری بھی کر لی ہے، اور اس کا مقصد پاکستان کے افغانستان میں رہنے سے ان کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کا جو فاسٹ ڈیولپمنٹ پروگرام ہے، نیوکلیئر ڈیولپمنٹ کے، ان پہ نظر رکھی جا سکے، اور ایران کو کنٹینمنٹ کی جو پالیسی ہے اس میں وہ رستم شاہ صاحب سی پیک کا منصوبہ بھی تو ہے نا، اس پر بھی تو ان کی گہری نظر ہوگی۔ ان پر ان کی نظر ہے، اور ایران کو انٹیمیڈیٹ کرنا بھی اس میں شامل ہے، اور افغانستان کے جو $1 ٹریلین سے جو زیادہ ذخائر ہیں منرل، ان پر بھی اس کی نظر ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا رستم شاہ محمد صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود نے، اپنا تجزیہ ہمارے ناظرین سے شیئر کیا۔ کچھ مزید خبریں بھی شامل کریں گے لیکن اس بریک کے بعد۔ Multiply your voice experience by 4 times on Zong 4G. A new dream.
چیف الیکشن کمشنر کا صدر آزاد کشمیر سردار یعقوب کو نوٹس. صدر آزاد کشمیر وزیر اعظم اور وزراء سے پروٹوکول واپس لینے کا حکم. بیٹی کی الیکشن مہم میں حصہ لینا ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی ہے. چیف الیکشن کمشنر. کراچی سانحہ بلدیہ کا ملزم زبیر عرف چریا مقامی عدالت میں پیش. ملزم کو رینجرز نے 90 روزہ نظر بندی کے بعد پولیس کے حوالے کیا. ملزم نے فیکٹری کو آگ لگانے کا اعتراف کیا تھا. اور مظفر آباد کے حلقے 4 میں مسلم کانفرنس کے کارکن کے قتل